वालेकुम, वेलकम टू शहजाद रसूल पॉडकास्टिंग। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ खानों को एक नई पहचान दी है बल्कि हाफिज़ बिरयानी के नाम से एक ब्रांड भी बना रखा है। खुद भी ब्रांड हैं और रेस्टोरेंट को भी ब्रांड बना रखा है। शहर सुल्तान और गिरदो नवाह के इलाके के जो लोग हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब हाफिज़ बिरयानी नाम आ जाता है उसके बाद मज़ीद किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं रहती। मैं भी इनका मज़ीद तारुफ करा के वक्त ज़ाय नहीं करूँगा। आप सबके पसंदीदा, मेरे पसंदीदा हाफिज़ बिरयानी के CEO हाफिज़ मलिक ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह। ज़ुबैर भाई, मैं शुरुआत करूँगा आपके काम से। आपने हाफिज़ बिरयानी के नाम से एक इदारा बनाया, एक रेस्टोरेंट बनाया। हाफिज़ बिरयानी ये नाम क्यों रखा? पहला सवाल ही मेरा यही है कि इसका कोई और नाम भी रखा जा सकता था, हाफिज़ बिरयानी ही क्यों? शुरू में 2-3 नाम तजवीज़ किए थे। हाफिज़ इसलिए रखा है, एक तो मैं हाफिज़ हूँ अच्छा। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो मेरे अल्लाह का नाम है, पाक नामों में से है। और अगर मुझसे पूछते हैं मेरे काम में जितनी बरकत है इसी नाम की वजह से है। मेरी ख्वाहिश थी, कोशिश थी एक कि ऐसा सेटअप बनाया जाए, कोई दुकान खोली जाए या कोई ऐसा रोज़गार का सेटअप बन जाए जिससे डेली 1500 बचता रहे, घर का सेटअप चलता रहे। अच्छा। लेकिन ये तो मेरे अल्लाह की रहमत है, हमने सोचा ही नहीं है, इतना सोचा ही नहीं था, हमारी औकात ही नहीं थी इतनी। उसने इतना करम कर दिया, हमारी सोच से भी ज़्यादा अता कर दिया। आप तो हाफिज़ कुरान थे, फिर हाफिज़ के साथ तो वैसे मशहूर है कि वो खाना खाते हैं, आपने खाना बेचना शुरू कर दिया। ये तो खुला तज़ाद है। हाफिज़ जो है ना, ये खाना खाते भी अच्छा है, खिलाते भी अच्छा है। हमने सोचा कि खाने की बजाय खिलाया भी जाए। पहले हाफिज़ है जिन्होंने खिलाने का सोचा। हाफिज़ बिरयानी देखते ही देखते कई दिनों के अंदर हाफिज़ बिरयानी पॉइंट से हाफिज़ रेस्टोरेंट तक पहुंच गई। ये सफ़र कैसा रहा? सफ़र अच्छा भी रहा और इसमें बड़ी मुश्किलात भी आईं। ऐसी मुश्किलात आईं, दिन रात आपको बंदा बता भी नहीं सकता कि कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है आपको। इस छोटे से शहर में बड़ी बड़ी मुसीबतें नाजिल होती हैं आपके ऊपर। जब आपने ये हाफिज़ बिरयानी पॉइंट का आगाज़ किया, शुरू में मैंने देखा था, ऐसे तकरीबन 5-6 साल हो गए आपको। जी बिल्कुल। हाँ, इतना अरसा हो गया। उस वक्त आप खुद दुकान पर मौजूद होते थे अकेले, आज पूरा अमला होता है। कारोबार का पहला दिन कैसा था? पहला दिन मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे यूं लगता है जैसे कल की बात है। अच्छा। पहले दिन का जो स्टॉक था मेरा ख़त्म हुआ था 12 बजे। शुरू किया था 9 बजे, अच्छा। 12 बजे ख़त्म हुआ था और मुझे उस दिन बचे थे 1200 रुपये। अच्छा। मेरी तो सोचा भी नहीं था, मैंने समझा था कि शाम तक ख़त्म होगा, 400-500 बचेंगे या नुकसान आएगा, पहला दिन है। लेकिन 12 बजे ख़त्म हुआ था, इतनी खुशी थी मुझे, आज तक वो भूलती नहीं है। इब्तिदा के दिनों में मैंने आपको गौर से देखा कि आप खुद देगें उठा रहे होते थे। अब तो आपका एक रेस्टोरेंट टाइप बन गया है। अब भी आप खुद देगें उठाते हैं या आप नवाब बन के घूमते रहते हैं? नहीं, आप खुद भी देखते हैं और जितने भी मेरे कस्टमर आते हैं वो खुद पूछ रहे होते हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि आपका ओनर कौन है। अच्छा। मैं खुद ही काम करता हूँ और काम से मोहब्बत करना मेरे ख्याल में हर कारोबारी के जज्बा होता है ये वाला। जब आप अपने काम से मोहब्बत छोड़ देते हैं तो काम भी आपसे मोहब्बत छोड़ देता है। अच्छा, आप दूसरी तरफ मैंने आपको देखा कि आप जानवर जो ज़िबा करते हैं बीफ वगैरह के लिए, वो खुद कर रहे होते हैं। अब इसके ऊपर 2 सवालात बनते हैं। एक तो क्या आपको बंदा नहीं मिलता? दूसरा, आप क्या शो करवाना चाहते हैं खुद ज़िबा करके? मुझे ना तसल्ली होती है कि इसको जो है सबसे पहले कसाई जानवर लाते हैं, वालिद साहब जो हैं उसे अच्छे तरीके से चेक करते हैं अच्छा। कि कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई लात वात तो नहीं टूटी हुई उसकी। फिर अब्बू की ख्वाहिश होती है कि आप खुद ही ज़िबा करें इसे। अच्छा, आपके वालिद साहब भी आपके साथ होते हैं इस बिज़नेस में? अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब एक एक पल की खबर लेते हैं और सारे सेटअप में वो एक एक चीज़ को जांच पड़ताल करते हैं। जी, जब आपने आगाज़ किया था उस वक़्त से आपके साथ हैं या अभी आपके साथ हैं? शुरुआत में 6 महीने अब्बू नाराज़ रहे थे क्योंकि हमारी जो कास्ट है, हम जट होते हैं, तो हमारे बिज़नेस और हैं। अच्छा। ट्रांसपोर्ट का काम है या ज़मीनों का काम कर लिया। शुरू में वाले साहब नाराज़ थे, वो कहते थे कि ये तू क्या, ये जो तू चावल बेचेगा, लोगों को प्लेटें उठा उठा के देगा, ये काम ही नहीं है, हमें जेब ही नहीं देता। सही। 6 से 7 महीने वो नाराज़ रहे थे, वो तो सेटअप पे आए भी नहीं थे। अच्छा। ये उसके तो बाद फिर? अल्लाह की रहमत हुई, फिर काम चल पड़ा, खुश हो गए, वो भी खुश हुए। अच्छा। अब आपके साथ होते हैं, आपका सारा कुछ वो खुद देख रहे होते हैं। सारा कुछ ऑडिट भी खुद ही करते हैं, वो सारा सेटअप खुद ही संभालते हैं।
عام تاثر ہے کہ ریسٹورینٹس والے، ہوٹلوں والے، بریانی پوائنٹ والے مردار گوشت کھلا دیتے ہیں، مردہ جانوروں کا، بیمار جانوروں کا گوشت کھلا دیتے ہیں، مرغیاں، مچھلیاں، یہ سارے مطلب یہ جو چکن کا، میٹ کا جتنا بھی کاروبار ہے وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ کسی نے دیکھنا تو نہیں ہوتا، پکا ہوا ملتا ہے۔ شہزاد بھائی اگر مجھ سے پوچھیں، میری عمر میرے خیال میں 25-27 سال ہے، میں نے اس وقت پورے پاکستان کا وزٹ کیا ہوا ہے، میں نے نہیں دیکھا آج تک کہیں پہ مردار گوشت کو استعمال کرے۔ ایک بندہ مسلمان جو ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کام کرنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پر آپ نے سنا تو ضرور ہوگا، آپ نے ان لوگوں سے سنا ہوگا جو ریسٹورنٹ پہ جانا تو دور کی بات، انہوں نے کہیں سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوتا اس چیز کا۔ یہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ من گھڑت باتیں، ایسی باتیں کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ آپ کا یہ ماننا ہے کہ یہ چیز آپ نے نوٹ نہیں کی پاکستان میں؟ میرا کیا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، وہ یہ کرنا سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ مردار چیز کو اس کو استعمال کریں اپنے برتنوں میں، پھر اس کو سرو کریں، کھلائیں۔ ایک بندے کا سیٹ اپ نہیں ہوتا، یہ 50 بندے ایک ایک سیٹ اپ پہ کام کرتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ لاہور کے اندر کھوتا کڑھائی وغیرہ کا جو کنسیپٹ آ گیا ہے کہ لاہوری کھوتے ادھر زیادہ استعمال کر کے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، اس تاثر کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ آپ کو ایک بات بتاؤں مزے کی، اس وقت آپ کے پاکستان میں کھوتا کا جو ایک جانور ہے گدھا، اس کی قیمت زیادہ ہے، گائے سے بھی زیادہ ہے، بچے سے بھی زیادہ ہے اس کی قیمت۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے یار، یہ باتیں ساری سوشل میڈیا کی باتیں ہیں، یہ سارے جھوٹ ہوتے ہیں، ایسی بات، ایسا کام کرنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا، یعنی آپ کے نزدیک یہ جو تاثر ہے یہ غلط ہے؟ یہ غلط تاثر ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ نے کاروبار میں 6 سال کا عرصہ گزار لیا، کیا کوئی ایسا وقت آیا جب آپ کو لگا ہو کہ اب مجھے یہ کھانے کا، ریسٹورنٹ کا بزنس چھوڑ دینا چاہیے؟ میرا دوسرا تیسرا دن تھا، ایک ہمارے معزز شہری ہیں، وہ آئے، انہوں نے دعا دی اور مجھے ایک نصیحت کر کے گئے، کہتے ہیں کہ بیٹا صبر رکھنا، پہلا سال جو ہے ہٹی، دوسرا چٹی، پھر کھٹی۔ اچھا، شروع کے 2 سے 3 سال اتنے مشکل تھے، آپ کو میں کیا بتاؤں، پوری راتیں اسی ٹینشن میں ہوتی تھی کہ کل فلاں کے پیسے دینے ہیں، فلاں کے پیسے دینے ہیں، اتنی مشکل ہوتی تھی، بندہ چاہتا ہے کہ کہیں گم ہو جاؤں۔ اچھا، لیکن جب آپ یہ 2 سے 3 سال کا سفر سروائیو کر لیتے ہیں، یقین کریں اس کے بعد جو آپ کو اللہ نوازتا ہے، جو آپ کو اس چیز کا اجر ملتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ زبردست، یعنی مستقل مزاجی کاروبار کے اندر بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اکثر میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، لوگ کیا کام کرتے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ کر لیں، کروڑوں کی لوگ کر لیتے ہیں، لیکن وہ صبر نہیں کرتے، اچھا، مہینے کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، 10 دن کے اندر، 20 دن کے اندر، وہ کہتے ہیں بچ نہیں رہا، کام چلتے ہیں، سالوں لگ جاتے ہیں بھائی، اچھا، 2 سال لگ جاتے ہیں، 3 سال لگ جاتے ہیں، کام کو جمانا پڑتا ہے۔ آپ کو پرافٹ کتنا عرصے بعد شروع ہوا؟ آپ کو لگا کہ اب جو ہے میں سٹیبل ہو گیا ہوں، بزنس سٹیبل ہو گیا ہے؟ میرے خیال میں کوئی 3 سال لگے تھے، اچھا، کیونکہ ہم نے چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے شروع کیا تھا۔ انویسٹمنٹ آپ نے شروع میں کتنا کی تھی؟ بھائی یوں پوچھیں تو کچھ ہزاروں میں تھی، لاکھوں میں بھی نہیں تھی۔ اچھا، ہزاروں کا بزنس آج میں اگر غلط نہیں ہوں تو کروڑوں تک پہنچ چکا ہوگا۔ الحمدللہ میرے خیال میں اس وقت کافی کروڑ ہے اس کے اندر۔ چلے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے۔ آپ کا تعلق فوڈ کی دنیا سے ہے، کھانوں کی بات بھی کر لیں، آپ کی نظر میں کھانے کا اصل ذائقہ کیا ہے؟ مجھ سے اگر پوچھتے ہیں کھانے کا اصل ذائقہ، اس کی اصل لذت، اگر آپ کھا رہے ہیں نا ایک چکن کڑھائی، اچھا، اس کے اندر آپ کو اصلی چکن کا ذائقہ آنا چاہیے، اس کی جو روایت ہے۔ اچھا، لوگ آ کے آپ کو فرمائش کرتے ہیں کہ جی مسالہ تیز ڈال دیں، کالی مرچ تیز ڈال دیں، ٹھیک ہے، فلاں ہری مرچ تیز ڈال دیں، نمک کم رکھ دیں، یہ مثالوں کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ نے کوئی چیز کھانی ہے، جیسے بریانی کھاتے ہیں نا آپ، بریانی کے اندر آپ کو مثالوں کا ذائقہ نہ آئے تو وہ بریانی نہیں ہوتی۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا وائرل جملہ ہے کہ ذائقہ ہوتا مثالوں کا ہے۔ مفتی صاحب ہمارے استاد ہیں، ہم اچھا، تو ماشاءاللہ، ٹھیک، اچھا آپ بتا رہے تھے تو ذائقہ، اصل ذائقہ اس چیز کی جو آپ کھا رہے ہیں، اسی چیز کا ذائقہ اس کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ یوں نہیں ہوتا کہ آپ ایک چیز کو اتنا پکائیں اس کا اصل ذائقہ ہی مر جائے، پھر مثالیں رہ جائیں۔ آپ جو چیز کھا رہے ہیں اسی کا ذائقہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں مچھلی کھانے کے کسٹمر کچھ آتے ہیں، کچھ مٹن کے آتے ہیں، مٹن کی ایک اپنی جو ہے اپنا ایک اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آپ مٹن کھا رہے ہیں، اس کا آپ کو ٹیسٹ مٹن کا نہیں آ رہا تو وہ کسی قابل نہیں ہے، مطلب
آپ اگر مٹن کھا رہے ہیں، بوٹیاں کھا رہے ہیں، آپ کو بوٹیوں کا لطف نہیں آ رہا، ذائقہ نہیں آ رہا، مثالوں کا آ رہا ہے، پھر آپ کو مٹن کھانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ مٹن زبردست. آپ کھا رہے ہیں، اس کے اندر سے آپ کو مٹن کا ذائقہ آنا چاہیے، مٹن کی خوشبو آنی چاہیے۔ واہ. لوگ اگر ہم جب اس طرح کا بنا دیتے ہیں، کچھ لوگ شکایت کر کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہوا آ رہی تھی، اچھا سمیل وغیرہ. سمیل، وہ سمیل نہیں ہوتی، وہ اس کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، وہ مٹن کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ نہ ہو تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا ہاں، مٹن کھا رہے ہیں، کیا آپ کھا مسالے رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں۔ آپ نے نام تو رکھا حافظ بریانی، لیکن اب مٹن سے لے کر فش چکن کے ہر پوائنٹ موجود ہے، آپ کے پاس ہر آئٹم ہے، آپ نے اب تک نام تبدیل کیوں نہیں کیا؟ نام اب تبدیل ہے الحمدللہ، ہم نے رجسٹریشن بھی پہلے حافظ بریانی کے نام سے تھی، اب حافظ بریانی اینڈ ریسٹورنٹ کے نام سے کر دی ہے، وہ بریانی آپ کی جو پہچان ہے وہ شروع میں ہے۔ یہ بریانی کی کوئی خاص ریسیپی ہے؟ کیونکہ شہر سلطان میں آپ نے جب سٹارٹ کیا تھا اس وقت سے لے کر اب تک یہ کمپٹیشن میں نے دیکھا ہے کہ ریگولر نئے بریانی کے پوائنٹس جو ہے وہ اوپن ہو رہے ہیں، اس کے باوجود حافظ بریانی کیوں سروائیو کر رہی ہے؟ یہ ہماری وہ ریسیپی کی پہچان ہے جو یقین کریں، آپ صرف شہر سلطان کی بات کر رہے ہیں، لوگ دوروں دور میلوں سفر کر کے آتے ہیں، مظفر گڑھ سے دور دور سے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یقین کریں ایسی چیز اگر کہیں اور سے ملتی تو ہم یہاں کیوں آتے۔ زبردست. ایک بریانی سے آپ کی اتنا پہچان بنی کہ اب آپ کے ہر کھانے کی موسٹلی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ اس وقت آپ نے اپنے ریسٹورنٹ کو بریانی کے علاوہ آپ کیا کیا چیزیں، کن چیزوں پر آپ منتقل کر چکے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستانی سبھی کھانے آپ کو ملیں گے، باربیکیو، فش کے تمام آئٹمز، کڑھائیاں، مٹن، چکن، بیف، اور بیف پلاؤ ہمارا اسپیشل ہے الحمدللہ، ڈیلی درجنوں کے حساب سے الحمدللہ اس کی دیگیں لگتی ہیں۔ ان کے علاوہ نیکسٹ ویک سے ہم چائنیز فوڈ بھی شروع کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، اب گرمیوں کا موسم ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ فیس بک پیج کے اوپر آ کر لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ زبیر بھائی آپ آئس کریم سٹارٹ کریں۔ اب سوال میرا یہ بنتا ہے کہ آپ کو ہی کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سٹارٹ کریں؟ ایسا کیا کیا ہے آپ نے؟ کوئی اسپیشل دم کرتے ہیں؟ دم نہیں ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے اس بندے کو اس چیز کی اصل پہچان ہے، جو ان کا ذائقہ ہے اسی کے مطابق ہم انہیں سرو کریں گے۔ الحمدللہ آئس کریم پہ کام جاری ہے، اسی کے اوپر کافی ساری انویسٹمنٹ بھی کر رکھی ہے، اسی کا سیٹ اپ بھی بن گیا ہے، اس کی مشینیں بن رہی ہیں، اور اس کے کاریگر بھی الحمدللہ آ رہے ہیں، بڑے زبردست قسم کے ہیں، اور ایسی اس کی جو ہے ریسیپی آپ کو دکھائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسی ریسیپی آپ کو اور کہیں پہ ملتی ہی نہیں ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے ہزاروں میں فالوورز ہیں، چلیں لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ اتنا وائرل ہو چکے ہیں، پہچان بن گئی، نام بن گیا، اب ریٹس کا آپ نے کیا تناسب رکھا ہے؟ اب وہ مشہوری کے لحاظ سے ریٹس بھی بڑھا دیے ہوں گے؟ آپ یقین کریں پچھلے ایک مہینے سے اتنی مہنگائی ہے، سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ چاول، چکن، بیف کے ریٹس جو ہیں میرے خیال میں پچھلے ایک مہینے میں رمضان کے بعد کوئی 40% جو ہے بڑھ گئے ہیں۔ اس حساب سے ہمیں بھی اپنے ریٹس جو ہے 40% سے زیادہ کرنے چاہیے تھے، لیکن بمشکل سے 10% ریٹ بڑھائے ہیں، کیونکہ ہمارا پھر آپ علاقہ چھوٹا مینج سا ہے۔ کیسے کرتے ہیں؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ ریٹ نہیں بڑھا رہے پھر کوالٹی پہ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک شروع سے مثال سنی تھی اور اس پر عمل کر رہے ہیں کہ مرغی نہ کھائی جائے، اس کا انڈا کھایا جائے، اچھا، تو اسی انڈے کو کھا رہے ہیں الحمدللہ، وہ اتنا ہو جاتا ہے انڈا کہ وہ ہمیں فل کر دیتا ہے۔ اچھا زبیر بھائی، ایک سب سے بڑی مسکنسپشن سمجھیں یا پھر حقیقت ہے، یہ تو اب آپ سے پتہ چلے گا، عام تاثر ہے کہ ہوٹلوں کے مالکان، ریسٹورنٹ یا بریانی پوائنٹس کے مالکان اپنے پوائنٹ کا کھانا نہیں کھاتے، ان کا کھانا ہمیشہ گھر سے آتا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ ہاں دیکھیں، کچھ لوگ ایسا ہے وہ اپنے کھانے نہیں کھاتے، وہ باہر سے منگواتے ہیں، کیونکہ کچھ کو احتیاط ہوتا ہے، ان کے مثالیں کھا کھا کے معدے جل جاتے ہیں، معدے ان کے برداشت نہیں کرتے، اس وجہ سے لوگ کچھ گھروں سے منگواتے ہیں۔ میں نے دیکھے، میرے کو دوست بھی ہیں وہ ایسے ہی ہے، وہ گھروں سے منگواتے ہیں۔ تو ہمارے ہوٹل پہ آپ جو بھی کھانا کھاتے ہیں، مثالے کی مقدار اتنی رکھی جاتی ہے کہ وہ آپ کو نقصان ہی نہیں پہنچاتا، وہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کا اگر میں پوچھوں ریسٹورنٹ کے اوپر کتنی ملازمین آپ کے ہاں کام کر رہی ہیں؟ ابھی یہ جو حافظ بریانی شہر سلطان والا پوائنٹ ہے، گنتی نہیں کی، لیکن میرا اندازہ ہے 70 سے زیادہ ہیں الحمدللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کی کوئی برانچ؟ 2 برانچیں اور بھی ہیں اس کے علاوہ، ایک لیاقت پور میں ہے، ایک سیالکوٹ کی ایک تحصیل ہے پسرور، اس کے اندر ہے۔ اچھا، وہاں پہ بھی یہی سیم آئٹم ہوتے ہیں یا ادھر کوئی ان کا اپنا نظام ہے، فرنچائز جن کو دی ہوئی ہے آپ نے؟ آئٹم علاقے کے لحاظ سے ہیں، پسرور میں ڈیفرنٹ ہیں تھوڑے سے، وہ یہاں پہ نہیں چلتے اور یہاں والے جو ہیں وہاں نہیں چلتے۔ لیاقت پور میں
डिफरेंट हैं, वो लोकेशन देखनी पड़ती है। लियाकतपुर वाली जो हमारी ब्रांच है वो सिटी के अंदर है, वहाँ के आइटम डिफरेंट हैं थोड़े से। अच्छा जुबैर भाई, रेस्टोरेंट की तरह आपका सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है, कितने नोट छाप रहे हैं सोशल मीडिया से? यार सोशल मीडिया से ना नोट छापना मकसद नहीं है। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मेरे रेस्टोरेंट पे जितना भी अच्छा खाना बनाया जाता है मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूं। सही। कभी ये नियत नहीं की कि इससे इतने पैसे आएंगे और इससे यूं होगा, आते भी होंगे मुझे नहीं पता, टीम मेरी को पता है, लेकिन मेरा 100% मकसद यही है कि ये जो मेरे रेस्टोरेंट के खाने हैं, ये जो हमारी इजाद है, उसे एक्सप्लोर किया जाए, लोगों को दिखाया जाए, और उन चीज़ों को देख के लोग यकीन करें बड़ी दूर दूर से सफ़र करके आते हैं, कोई 200-200 किलोमीटर सफ़र करके आते हैं। अच्छा। उस वक्त जो मुझे खुशी होती है वो उन लाखों रुपए से ज़्यादा होती है कि जो मैं सोशल मीडिया से कमा सकूंगा, उनसे ज़्यादा मुझे वो खुशी होती है जो लोग मुझे ये आके कहते हैं कि आपकी वीडियो देख के हम आए हैं। और उससे जो ज़्यादा खुशी होती है वो उस वक्त होती है जब वो वाले लोग सेटिस्फाई होकर जाते हैं और अपने फीडबैक दे के जाते हैं। माशाल्लाह, यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का अगर किसी ने सही इस्तेमाल किया है, जिस तरह हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो आपने किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि पॉजिटिव इस्तेमाल भी है और उससे लोगों को आगाही भी हो रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ पर ये उन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा जो सोशल मीडिया को, फेसबुक को, टिकटॉक को वायरल होने के लिए, मीम्स बनाकर लोगों की तजलील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, आपके सामने जुबैर भाई बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि इनको जो ज़्यादातर बेनिफिट मिलता है वो सोशल मीडिया की वजह से मिलता है, लोग देखते हैं और आते हैं। सोशल मीडिया की वजह से आपके बिजनेस में कितनी % इजाफा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो यही लगता है कि मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। अच्छा, और आप ये सोशल मीडिया खुद हैंडल करते हैं या आपने इसके लिए कोई बंदे रखे हुए हैं? मैं कम ही करता हूँ, मेरे टीम है वो ज़्यादा करती है। सोशल मीडिया तो दूर दूर तक देखा जाता है। आपके रेस्टोरेंट पर अगर मैं पूछूं कि अब तक कितनी दूर से लोग सिर्फ खाना खाने हैं? लोग अल्हम्दुलिल्लाह लिया, डेजी खान, मुल्तान, रहीम खान से डेली की बुनियाद पे लोग आते हैं सिर्फ खाना खाने के लिए। यार ना करें जुबैर भाई, इतनी दूर से सिर्फ खाना खाने के लिए। भाई बात सुने, मैं आपको इस चीज़ का बता नहीं रहा, मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आप किसी भी वक्त आके देखें, आप खुद ही इंटरव्यू लें उनका, तो आपको बताएंगे कि हम सिर्फ खाना खाने के लिए आए हैं। अच्छा, इतनी दूर से लोग आते हैं, सबसे ज्यादा डिश कौन सा है आपके रेस्टोरेंट का जो सबसे ज्यादा बिकता है? डिशें हम जितनी ज़्यादा मर्जी बढ़ा लें, सबसे ज़्यादा जो बिरयानी बिकती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पहचान ही वही है, उसी से सारे आइटम निकले हैं हमारे। अच्छा। जितनी बिरयानी बिकती है, जो भी कस्टमर आता है, चाहे उसने 10,000 का मटन ही क्यों ना खाना हो, वो 200 की बिरयानी ज़रूर खाता है। वो कहता है कि मुझे वो चीज़ दें जिससे ये पहचान हुई है इनकी, जिससे ये निकले हैं। जो भी बंदा आता है वो बिरयानी ज़रूर खाता है और वो उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करता है कि वाकई ये लाजवाब है, यही वही टेस्ट है जो कराची में मिलता था। कमाल। अच्छा, अगर किसी ने बिरयानी खानी है, जो लोग देख रहे हैं, तो उनको रेस्टोरेंट पे आना पड़ेगा या कोई आप डिलीवर वगैरह भी करते हैं खाना? शहर सुल्तान और जो उसके साथ साथ के इलाके हैं वहाँ पे हमारे कितने डिलीवरी रेंज, कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर की रेंज रखी हुई है हमने। आप 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर कितने की चार्जेस रेंज लेते हैं? बिल्कुल फ्री है। अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा है, ठीक है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर है, पहले तो हम कोशिश करते हैं, उन्हें कहते हैं अपना बंदा भेज लें। ठीक है। जब वो बंदा नहीं भेजते फिर हम उतने चार्जेस रखते हैं जितना का फ्यूल खर्चा होता है, अच्छा, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं लेकिन रहते। फ्री डिलीवरी कहाँ तक है? फ्री डिलीवरी शहर सुल्तान और उसके साथ साथ 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर बिल्कुल फ्री डिलीवरी है। यानी अगर 5 किलोमीटर की रेंज से कोई बंदा आपको ऑर्डर करता है तो आप उसको फ्री डिलीवर करें? बिल्कुल फ्री डिलीवर किया जाता वो है। फिर रेस्टोरेंट्स वाले तो इस तरह करते हैं कि वो फिर खाना उतना महंगा दे देते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे जो रेट्स हैं वो बिल्कुल सोशलाइज हैं। सबसे पहले हम जो रेट लिस्ट शो करते हैं, हम अपने पेजेस पे उसे मेंशन करते हैं। एक भी रुपए का आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, चाहे आप वहीं बैठ के खाएं या डिलीवरी मंगवाएं। अच्छा, जैसा शुरू में आपका टेस्ट था, क्या अभी उसको बरकरार रखा हुआ है या फिर दोबारा इसके अंदर कोई चेंजमेंट कर दी है? अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले दिन टेस्ट था अब भी वही है, उससे अच्छा आपको मिलेगा, उससे बेहतर मिलेगा, उससे लो क्वालिटी नहीं मिलेगी। अगर हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते तो आज हमारा बिजनेस इस हद तक ना बढ़ता कि लोग दूर दराज इलाकों से सिर्फ हमारे जायकों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए तशरीफ़ ना लाते। अगर हम कोई कंप्रोमाइज़ करते, हमने जी। किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम वही क्वालिटी दे रहे हैं जो आपको पहले दिन देते थे। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि कोई और बंदा जिसके दिमाग में ये आइडिया आ रहा है इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कि वो बिरयानी का बिजनेस शुरू करे या रेस्टोरेंट की तरफ आए, आप उसको क्या मशवरा देंगे? मेरे किचन में आप किसी भी वक्त आके देखें, 2 से 3 बंदे आपको नजर आएंगे जो सिर्फ सीखने के लिए आए होते हैं।
تو پھر آپ ان کو سکھاتے ہیں؟ الحمدللہ فلی سکھاتے ہیں، ذرا بھی کوئی گنجائش نہیں رکھتے. آپ کی ویڈیو دیکھ کے بھی کچھ لوگ خود ہی بتائیں گے کہ ہم وہیں سے سیکھ کے آئے ہیں. اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ دبئی کے لیے، سعودی کے لیے، باہر ملک جو دوست جاتے ہیں وہاں، ہاں بطور شیف وہ سیکھ کے جاتے ہیں ہم سے. اچھا، الحمدللہ. کتنا چارج کرتے ہیں سکھانے کا؟ 1 روپیہ بھی نہیں کرتے. اس کا کھانا بھی ہماری طرف سے فری ہوتا ہے، رہائش بھی فری ہوتی ہے. اچھا، وہ جو ہماری سروسز وہاں استعمال کرتے ہیں ساری فری ملیں گی، کوئی چارجز نہیں کرتے. یہ میرے خیال میں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. آپ جتنا پھیلاتے جائیں گے، جتنا پھیلاتے جائیں گے، آپ وہ کے رزق میں ماشاءاللہ اضافہ جس ہوتا طرح جائے گا. آپ حافظ ہیں اسی طرح آپ نے تھوڑا بہت اس چیز کو بھی ساتھ آپ نے اٹیچ کیا ہوا ہے. الحمدللہ میرا تو یہ عقیدہ ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے، میرے پاس بھی کچھ شیف آتے ہیں، وہ تو سکھانا کو دور کی بات، وہ مثالیں دیکھنے ہی نہیں دیتے تھے لڑکوں کو. ایسے اب تو میرے جتنے بھی بندے رکھے ہوئے ہیں بھائی، وہ خوشی خوشی سکھاتے ہیں. آپ حیران ہوں گے، آپ کسی بھی وقت تشریف لیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے پاس، میرے رشتہ دار ہیں، اکثر عمر ہے ان کی 17 سال 18 سال، وہ ایسے ایسے کھانے آپ کو بنا کے دکھائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے. اچھا، آپ ان کو ایسے سکھا رہے ہیں، کوئی چارج وغیرہ نہیں؟ کوئی چارج نہیں ہوتے، ان کے خرچے بھی ہم اٹھاتے ہیں خود ہی. ماشاءاللہ. آپ کے ریسٹورنٹ پر جب سے آپ نے یہ ریسٹورنٹ کھولا ہے اب تک سب سے بڑا آرڈر کب آیا اور کتنے کا تھا؟ آرڈر تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ڈیلی آتے ہیں، لیکن ہاں ایک الیکشن کا وقت تھا، رات کو آرڈر آیا، ہمارے ایم پی ایم این اے صاحب کا آرڈر تھا. انہوں نے آرڈر دیا کہ میرے خیال میں 1.5 لاکھ کا آرڈر تھا، اچھا، جو انہوں نے کہا کہ صرف ہمیں آدھے گھنٹے میں چاہیے. تو وہ سب سے بڑا آرڈر تھا. اچھا، اس کے بعد اتنا بڑا آرڈر نہیں ہے؟ یہ تھوڑا سرپرائزلی تھا. باقی آرڈر آتے ہیں، 1-2 دن پہلے بکنگ کرا لی، 3 دن پہلے کرا لی، ہفتہ پہلے کرا لی، وہ ایسے ہی تھا بس. اچھا، بکنگ سے مجھے یاد آیا، شادیوں وغیرہ میں بھی کھانا دیتے ہیں، کیٹرنگ وغیرہ؟ کیٹرنگ نہیں کرتے، کھانے بناتے ہیں. دیتے ہیں وہ ولیمے وغیرہ. اگر لیٹ سپوز میں اپنا ولیمہ کرتا ہوں، ایک دفعہ تو کر چکا ہوں تو کیا آپ کے پاس یہ سہولت بھی ہے کہ ولیمے کے لیے جو آپ کھانا جتنے بھی لوگ ہوں؟ الحمدللہ ہم کھانے بنا لیتے ہیں. وہ آفر کیا اب تک کوئی ایسا ولیمہ یا ابھی سوچ رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تو سیزن ہے، ڈیلی آرڈر آئے ہوتے ہیں شادیوں کے ہم آرڈر بنا رہے ہیں الحمدللہ. اچھا، سٹنگ پلان آپ کا ہے بٹھانے کے مطلب کتنے لوگوں کو؟ میٹنگ ہالز ہیں ہمارے، 100 150 200 بندہ بیٹھ سکتا ہے میٹنگ ہال میں. اچھا، وہ شادی والی ابھی کیٹرنگ شروع نہیں کی. کبھی ایسا وقت آیا کہ حافظ بریانی پر بریانی ختم ہو گئی ہو اور گاہک ناراض ہو گئے ہو؟ کلوزنگ سے جب 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے پتیلے ختم ہو جاتے ہیں تو اور نہیں بنواتے، کیونکہ چاول ایک ایسی چیز ہے، باقی جو بھی آپ کھانا بنا لیں دوسرے دن تیسرے دن وہ بک جاتا ہے. چاول آپ نے بنا لیا، آپ کی پوری دیگ بھی بچ گئی، وہ دوسرے دن ہرگز نہیں بک سکتی. بات ہو رہی تھی چاول ختم ہونے کی، جب بریانی کلوزنگ سے 1 گھنٹہ پہلے ختم ہو جاتے پھر ہم نہیں بناتے، کیونکہ وہ تھوڑی تو بنتی نہیں، پوری دیگ بنتی ہے، دیگ 10 کلو کی ہوتی ہے. اگر وہ 1 گھنٹے میں ہم 10 کلو بنا لیں اتنا بکتا نہیں ہے، آدھے سے زیادہ بچ جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے. اس لیے پھر اکثر اوقات ہمیں شکایت ملتی ہے، کسٹمر کہتے ہیں ہم رات کو فلاں ٹائم کو آئے تھے، فلاں ٹائم ختم ہو گئے تھے. وجہ یہی ہے اس ٹائم کس لیے نہیں بناتے، بچ جاتے ہیں. اچھا، جب کوئی لوگ آ کر تنقید کرتے ہیں، جیسے کھانا کھانے کے بعد کچھ لوگوں کی ویسے عادت ہوتی ہے کہ مزہ نہیں آیا، ایسے کسٹمرز کو پھر کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ میرے شیف ہیں میرے پاس ایک کام کرتے ہیں، بڑے پرانے ہیں، ان کو 40 سال ہو گئے ہیں اسی ہوٹل فیلڈ کے اندر. اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی بڑے بڑے ریسٹورنٹوں پہ کام کیا ہے جہاں پہ ڈیلی لاکھوں میں کیا کروڑوں کے نزدیک سیلیں ہوتی ہیں، کمپلینیں وہاں بھی آ جاتی ہیں. آپ کے پاس اگر 10 بندے آ رہے ہیں، آپ 10 کو ایک بھی ٹیسٹ دیں گے نا، وہ سبھی کو پسند نہیں آئے گا، کسی کو کوئی نہ کوئی فالٹ ضرور نظر آئے گا. کوئی نمک کم کھاتا ہوگا، کوئی مرچ زیادہ کھاتا ہوگا. کمپلینیں آتی ہیں، پھر اس کو ہینڈل کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نیکسٹ ٹائم آرڈر کرنے سے پہلے اپنی جو ہے پسندیدہ چیز بتا دیا کرے کہ اسی میں نمک اتنا رکھنا ہے، مرچ اتنی رکھنی ہے، اس میں فلاں چیز زیادہ ڈالنی ہے. کوشش کرتے ہیں. بریانی کے اندر سب سے زیادہ شکایت جو آتی ہے کہ بوٹیاں کم ہیں، اس چیز کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ شہزاد بھائی رش اتنا ہوتا ہے الحمدللہ، اور رش کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، آپ بیلنس بالکل برابر نہیں رکھ سکتے. کبھی کبھار کام جو ہے 100 سے 400 گنا بڑھ جاتا ہے. اور اس کا حل یہ ہے، ہم نے اپنے جتنے بھی سٹاف ہے سبھی کو کہا ہوا ہے کہ آپ کو کسی بھی ٹیبل سے کسی بھی کسٹمر سے کوئی بھی کمپلین آتی ہے بوٹی کی یا چاول کی، یا چاول کم ہے یا مسالہ کم ہے، آپ فوری وہ پلیٹ اٹھائیں اور اس کی وہ کمپلین دور کرائیں. زبیر بھائی، میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی، آپ کہہ رہے تھے کہ شادی شدہ لوگوں کے لیے خاص تحفہ. چلیں ان کے لیے تو تحفہ ہو گیا،
آپ کو کبھی کسی نے مشورہ دیا کہ آپ خود شادی کر لیں؟ بھائی ایک نا کچھ مہینے پہلے ایک دوست کی شادی تھی، اس کی نا میں نے تصویر لگائی اپنے پلیٹ فارم پہ، مبارک دی اسے. اتنے کمنٹس آئے میرے خیال میں درجنوں میں تھے، جنہوں نے کہا کہ لوگوں نے آپ کی شادی کب ہے، آپ کی کب ہے. کچھ ہی گھنٹوں میں وہ پوسٹ جو ہے مجھے ڈیلیٹ کرنی پڑی. ان کے جواب اتنے کمنٹس تھے کہ جواب بھی نہ دے سکا میں. چلے اب جواب دے دیں، سب کو ایک ہی جواب چلا جائے گا کہ آپ کی شادی کب ہے؟ شادی انشاءاللہ نزدیک ہے کہ 5-6 مہینوں میں ہے الحمدللہ. آپ کے بزنس میں کوئی فیملی ممبر بھی شامل ہیں یا بس اکیلے آپ ہی ہیں؟ الحمدللہ اس وقت 12 سے زائد ہیں جو میرے فیملی ممبر بھی ہیں اور میرے گھر کے بندے بھی ہیں. اسی بزنس کے اندر میرے ماموں ہیں، میرے بہنوئی ہیں جو پہلے کہیں اور جگہ پہ کام کر رہے تھے. کوئی کہیں پہ مینیجر تھا، کوئی کہیں پہ سیل مین تھا. سبھی الحمدللہ میرے پاس ہیں. اور اکثر آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا کے اندر لوگوں نے رشتہ داروں کے خلاف پوسٹ لگائی ہوتی ہیں کہ رشتہ دار یوں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. یہ وہ لوگ لگاتے ہیں جو خود رشتہ داروں کو ڈنگتے ہیں، یقین کریں. اچھا، میں کہتا ہوں کہ جو رشتہ دار آپ کو نقصان سے بچاتا ہے، ایسا کوئی اور احساس کر ہی نہیں سکتا. صرف آپ کا ایک رشتہ دار ہی ہوتا ہے جو خونی رشتہ ہوتا ہے، وہی آپ کا احساس کرتا ہے. میرے بزنس میں اس وقت الحمدللہ میرے جو آڈٹ کرتے ہیں ماموں ہیں، جو میرے کیشیئر ہیں وہ بہنوئی ہیں. یقین کریں 4 سال ہو گئے مجھے کوئی بھی شکایت نہیں ملی. حالانکہ مجھے تو ڈے بائی ڈے اچھائی کی طرف جا رہے ہیں ہم الحمدللہ. اس کا مقصد ہے کہ یہ رشتہ دار جو ہیں یہ آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. بھائی یہ سبھی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ یوں کر دیا اور رشتہ داروں نے فلاں کر اکثر دیا. سوشل میڈیا کے اوپر لگا ہوتا ہے کہ رشتہ دار پہ ایسے لوگ بڑے میں الفاظ استعمال بالکل ایسے ہی ہے بھائی. وہ الفاظ استعمال کرنے میں شرم آتی ہے ہمیں. جو رشتہ دار آپ کا احساس کرتا ہے وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر آپ کا خون ہوتا ہے، آپ کا خونی رشتہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ احساس ہوتا ہے. وہ جو احساس کرتا ہے وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. زبیر بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ ملک زبیر صاحب، جو کہ حافظ بریانی کے CEO بھی ہیں، اونر بھی ہیں. ان سے میں نے گفتگو کی. یہ انہوں نے کتنا ٹھیک کہا، کتنا انہوں نے غلط بیانی کی، آپ خود ان کے ریسٹورنٹ کے اوپر جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں سارا کچھ. اور میں آپ کو آخر میں جاتے جاتے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ 4 سال سے میں سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہا ہوں. میں نے کبھی بھی کسی ریسٹورنٹ یا فوڈ پوائنٹ کو پروموٹ نہیں کیا. 2 دفعہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کی، وہ صرف حافظ بریانی کی. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں کچھ عرصہ جو تھا، زبیر بھائی میں آپ کو بتا دوں، میں بذات خود ایک بیماری میں مبتلا ہوا. ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ نے اس احتیاط کے ساتھ کھانا کھانا ہے. تو اسپیشلی آپ کا جو پیپر فش ہوتی ہے، یہ مجھے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی تھی، تو وہ میں نے لینا شروع کی ان سے. مجھے پھر یقین ہوا کہ آپ کو جس طرح کا کھانا چاہیے، ایک معیاری کھانا اگر کوئی بندہ دے رہا ہے تو میرے خیال میں اس بندے کو پروموٹ کیا جائے. تو میں نے 2-3 دفعہ ویڈیو بنائی ہے، صرف حافظ بریانی کی بنائی ہے. ان سے میرا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے، یا ان سے میں کوئی پیسے نہیں لیتا، نہ کوئی پیڈ پروموشن ہوتی ہے. صرف یہ ہے کہ ایک چیز سے میں نے بینیفٹ حاصل کیا ہے. یقین کرو سیاحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح ان لوگوں نے مجھے ٹریٹ کیا ہے، میں نے خود ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ آئیں اور اپنے ریسٹورنٹ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. جن تک آپ کی آواز نہیں پہنچ پاتی ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے پہنچ جائے گی. آخر میں جاتے جاتے اپنا خیال تو ہر کوئی رکھتا ہے، ان کا بھی خیال رکھا کریں. جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اللہ حافظ.